हर सना खान मुस्तफ़ा जी हमदोनात ऐं इस्लामी उलमा इकराम जा बयान हासिल करण जे लाइ सब्सक्राइब कंदा असांजे यूट्यूब चैनल जावेद भी मोराई खे। डायरेक्टर शानवाज़ अली क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मति इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन आजमीन। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमीन। वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसन ग़रफ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद यमीन। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में हदिया सलातो सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन सामीईन अहले इस्लाम अहले सुन्नत व जमात आशिक़ान मुस्तफ़ा, आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में आकर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के काफ़िला के साथ जो पूरे सिंध के दौरा पर है, आपकी खिदमत में हाजिर है। आपकी इस अज़ीम शान मरकज़ी जामे मस्जिद के इमाम व ख़तीब मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध के नाज़िम आला, बल्कि हकीकत में पूरे सिंध में जमात अहले सुन्नत के रूह रवां हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद नाले मिठू अजीज, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत किबला साहबज़ादा पीर तरीक़त मोहम्मद नाले मिठू दामत बरकातुहुल कुद्सिया उनके इल्म व अमल में, सेहत व उम्र में, उनके फयूज़ व बरक़ात में और तरक्की अता फरमाए। और इस तरह के मुजाहिदीन की मसाई जमीला से अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात की अज़मत में, उनकी रिफ़ात व तरक्की में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए। आज खुतबे जुम्मतुल मुबारक में मैं हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। तबीयत मसरूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह अहले सुन्नत का और अहले इस्लाम का अजीम मरकज़ है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैंने आज की गुफ्तगू
اہل بیت اطہار سے متعلق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں ان ذوات قدسیہ کے لیے جنہیں اہل بیت اطہار ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں ان کی طہارت کا ذکر فرمایا، کفر سے، شرک سے، معصیت سے پاک حضور نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، کفر و شرک و معصیت سے پاک، یہ صفات انبیاء کی ہیں۔ بعد از انبیاء دوسری مخلوق میں ان کا پایا جانا حد درجہ کی فضیلت ہے۔ کفر و شرک و معصیت سے انبیاء ازلی طور پر ان کے لیے یہ مقدر ہے کہ انبیاء کرام کفر و شرک اور معصیت سے پاک ہیں، وہ ذوات قدسیہ معصوم ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا نبی الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا یہ شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو پاک طیب و طاہر بلکہ ان کی اصل کو بھی پاک فرمایا اور ان کی فرع کو بھی پاک فرما دیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينقلني من اسراب طیبۃ الى ارحام طاہرۃ من لدن آدم الى ان ولدنی وابی وامی، اللہ تعالیٰ نے میرے نور پاک کو اسراب طیبہ، ارحام طیبہ، اسراب طاہرہ، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک میرے باپ پاک ہیں، اور حوا سے لے کر میری ماں آمنہ تک میری مائیں بھی پاک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ حضور کا نور مبارک اللہ نے نہ کسی کافر کو دیا، نہ کسی مشرک کو دیا، نہ کسی بدکار کو دیا۔ جن کی جبین مقدس نور مصطفیٰ سے سجتی رہی، اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ بدبخت یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے ابا آزر، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہ تھے۔ میں کہتا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہتر قرآن کی تفسیر کون کرے گا؟ جب یہ آیتیں اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ یہ تم پہ اتری ہے، یہ رسول خدا پہ اتری۔ جب رسول خدا پہ یہ آیتیں اتری تو ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب وہ فرما رہے ہیں آدم سے لے کر میرے ابا تک سارے پاک ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر ہی ہوتے تو حضور کے بھی باپ تھے، کہ دادا کا باپ پوتے کا بھی تو باپ ہوتا ہے، پھر کیوں فرماتے وہ باپ تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ان کا والد آزر ہوتا اور وہ دین سے باہر ہوتا تو ان کی دعا سے تو منع کر دیا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام خود یہ دعا کیوں کرتے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بھیا کعبہ سارے اہل اسلام کہے سبحان اللہ، کیونکہ حضرت صاحب کی خطابت کا تو میں قائل ہوں نا، لیکن ثبوت میں مجھے آپ سے لینا ہے جو ہر جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں کہ کس ذوق کے ساتھ آپ ان کو سنتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا کی یا نہ کی؟ بالکل کی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ جو دعا آپ کرتے ہیں نا، یہ آیت یہ حضرت ابراہیم کی یاد رکھتے ہیں، اور ان کی قبر انور پر بھی ظلم کیا، ان کی قبر انور کو گرایا اس ذوق کے ساتھ کہ وہ مومنہ نہ تھی۔ میں نے کہا ملعونو، یہ تمہاری بدبختی ہے کہ اللہ کا نور اگر دودھ کی شکل میں ہو تو جس کے گھر میں خدا نے اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور دیے، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں جن کا دودھ دوہا جاتا ہے، تو نکمی سے نکمی عورت بھی دودھ والا برتن جس میں دودھ ڈلوائے گی اچھی طرح اسے صاف کرتی ہے۔ نور خدا کا دودھ کہا جاتا ہے، اللہ کا نور ہے، اور گھر میں جو گھر کی مالکن ہے وہ برتن
کرے گی جس کے اندر دودھ ڈالا جائے گا. ارے رب نے وہ برتن صاف نہیں کیا جس میں اپنا نور محمد الرسول اللہ کو ٹھہرانا تھا. اس برتن کو صاف نہیں کیا جس میں 9 مہینے تک اللہ کے حبیب کی امانت رہنا تھی. فرمایا کائنات کی زکیات طیبات طاہرہ اور انفسا نفیسہ اور الطفا لطیفہ جس سے بڑھ کر کریمہ رب نے اس کائنات میں کوئی عورت پیدا ہی نہیں کی جس کی خدمت کے لیے رب نے سیدہ مریم بنت عمران کو بھیجا. ارے کون عورت اس کے وقت کا مقابلہ کرے گی؟ کائنات کی سب سے پاک ترین ہستی سیدہ آمنہ ہے جو محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا کہتی ہے آل بیت پاک ہیں. قرآن کہتا ہے آل بیت پاک ہیں، وہ زکی ہیں، وہ نقی ہیں، وہ تقی ہیں، وہ طیب ہیں، وہ طاہر ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ فرمایا وہ حضور سے پیدا ہوئے، حضور سے پیدا ہوئے، وہ حضور کی فرع ہے، حضور ان کی جڑ ہے، وہ حضور کے درخت اور نبوت اور رسالت کے گلستان کے پھل پھول اور پودے ہیں. جب حضور سے پیدا ہونے والے وہ اطہار ہو، وہ پاک ہو، تو جن سے حضور پیدا ہوئے جو حضور کی اصل ہے، حضور جن کا جز ہے اور کملی والے طیب ہے. پر تبھی نہ کہ جب ان کی کل پاک ہے، کل پاک ہو تو جز پاک ہوتا ہے. محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جز ہے. حسنین کریمین فاطمہ الزہرا حضور کا جز ہے. حضور جن کے کل ہے وہ اولاد بھی پاک ہے. حضور جن کے جز ہے وہ والدین بھی پاک ہیں. رب نے محمد کی اصل کو بھی پاک کیا، رب نے محمد رسول اللہ کی فرع کو بھی پاک فرمایا. گرامی قدر حضرات، تو ہم اس طیب و طاہر کا ذکر کرتے ہیں، اس طیب و طاہر کا ذکر کرتے ہیں اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں کرتے ہیں، احادیث عالیہ کی روشنی میں کرتے ہیں. کون طہارت کا اندازہ کرے گا؟ اندازہ فرمائیے ذرا سا ایک نظر توجہ کے ساتھ. جس کے چہرہ انور کو جس نے ایک نظر دیکھا اس کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، اس کا باطن بھی پاک ہو گیا. آہستہ نہیں، آخر تک آواز آنی چاہیے. میں عظمت کا مسئلہ، جس نے اس چہرہ انور کو دیکھا اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک. حالت ایمان میں ایک نظر دیکھنے والا اور طوبی لمن رآنی، اسے خوشخبری ہو جس نے محمد کو دیکھا. اور آمر رآنی، اسے بھی خوشخبری ہو جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. لا تمس النار مسلما رآنی اور آمر رآنی. ایک نظر میرا چہرہ دیکھنے کا انعام یہ ہے جس نے حالت ایمان میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. اور جس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے بھی نہیں چھو سکتی. سبحان اللہ، کچھ کمزوری میں سبحان اللہ. باقی علامہ بدر الدین علی صاحب عمدۃ القاری شارح بخاری فرماتے ہیں یہ کچھ تعجب کی بات نہیں. حضور نے جب پہلا قدم زمین پہ رکھا تو کیا حکم ہوا؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میرے قدم کی برکت سے اللہ نے نرا میرے لیے، یہ امتیازات مصطفیٰ میں ہے، پہلے کسی نبی کو یہ انعام نہیں ملا. حضور فرماتے ہیں رب نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا اور مسجد بنا دیا. جو حضور کی برکات کے قائل نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، جماعت اہل سنت پورے پاکستان کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو برکات کے قائل نہیں ہے، بتاؤ وہ کون ہے جس کے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی؟ ارے قدم تو انہوں نے رکھا مکہ مکرمہ میں، حجرہ آمنہ میں، اپنی ماں کے کمرے میں، چھوٹے چھوٹے قدم مبارک. پہلا قدم زمین پہ آیا تو برکت
برکت کتنی پھیلی، اور میرا مکہ کو پاک نہیں کیا، سندھ کی دھرتی کو بھی مصطفیٰ کے قدم نے پاک کیا۔ اہل اسلام جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، ساری زمین مسجد بن گئی۔ میں پوچھتا ہوں جو برکت کے قائل نہیں ہے وہ، ارے برکت اگر قدم کی برکت ایک قدم کی جگہ پہ لگتی تو وہی پاک ہوتا، ارے قدم لگا مکے میں، ساری روئے زمین پاک ہو گئی۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری رخ کے فرماتے ہیں غور کرو اس نبی کی برکت پر، غور کرو جس کا قدم زمین پہ لگے تو ساری زمین پاک۔ اس کے ہاتھوں میں ابو بکر صدیق عمر فاروق ہاتھ دے کر بیٹھے تو پلید کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب ان کے ایمان کا ثبوت مانگتے ہیں لوگ، ان کے پاک ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں۔ کیا ہاتھوں میں برکت نہ تھی کہ پاؤں تو مٹی پاک کر دیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو 23 سال صحابہ بیٹھے رہے تو ابھی بھی ان میں کوئی شک و شبہ ہو؟ ارے پگلے، اس نبی نے تو جدھر نظر کی ادھر پاک کر دیا، صدیق کو پاک کیا، عمر فاروق کو پاک کیا، عثمان غنی کو پاک کیا۔ رب نے فرمایا حبیب پیارے جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ تو پاک ہو جائے، اور جن کی رگوں میں تیرا خون ہو وہ کیسے پلت رہے؟ اللہ نے صحابہ کو بھی پاک فرما دیا، اللہ نے اہل بیت اطہار کو بھی پاک فرما دیا۔ اہل بیت کے عاشقوں ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن یہاں رک کر میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میں جماعت اہل سنت کا خادم ہوں، میں نرا آوارہ خطیب نہیں ہوں، میں جماعت اہل سنت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات کرنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب ان کی اصل پاک ہو، جب ان کی فرا پاک ہو، جب وہ خود پاک ہو، جب ان کا دین پاک ہو، جب ان کی کتاب پاک ہو، جب ان کا عہد پاک ہو، جب ان کا قلم پاک ہو، ارے ان کی ہر شے پاک ہو، تو یہ فرا کن سے ہوئی؟ یہ فرا کن سے ہوئی؟ یہ اولاد کن سے ہوئی؟ ان کی ماؤں کا ذکر نہیں، سیدہ فاطمہ کی طہارت کا ذکر ہو، ان کی رفعت و منزلت کا ذکر ہو، اور حضرت خدیجہ کا ذکر نہ ہو؟ ارے جس کی ماں پاک نہ ہو وہ بیٹی کیسے پاک ہوتی ہے؟ یار لوگ تذکرے کرتے ہیں پاک ہے پاک ہے پاک ہے، میں نے کہا بتاؤ ان کی ماں کون ہے؟ ہاں ذرا دب کے بتاتے ہیں خدیجہ۔ تو میں نے کہا جس بستر پہ آ کے خدیجہ پاک ہو گئی اس بستر پہ آ کے عائشہ کیوں نہیں پاک ہو گئی؟ کیونکہ کرامت تو ساری اس گھر کی ہے، کرامت تو ساری، عزت تو ساری اس گھر کے مالک کی ہے، اور اس کی عقد میں جو بھی آئی پاک ہو گئی، کیونکہ حدیث ہے فرمایا ان اللہ والی ان تزوجا او زوجا الا علی الجنہ۔ حبیب پیارے میں کوئی جہنمی عورت تیرے بستر پہ آنے نہ دوں گا، اور تیری بیٹی کسی جہنمی کے بستر پہ جانے نہ دوں گا۔ تیرے داماد بھی پاک ہے، تیری بیٹیاں بھی پاک۔ ارے وہ تو وہ ہیں ان کو جنہوں نے دودھ پلائے، محدثین لکھتے ہیں کسی دودھ والی نے دودھ نہیں پلایا نبی پاک کو کہ اللہ نے اسے بھی دولت ایمان عطا فرمایا۔ لوگوں کے تصورات بڑے غلط ہیں۔ میں جماعت اہل سنت کا مسلک پیش کرتا ہوں۔ وہ تبری فرماتے ہیں جن ابو لہب کے بیٹوں سے رسول اللہ کی بیٹیاں منسوب ہوئی، نسبت طے پائی، سورہ تبت یدا آنے سے پہلے نسبت طے پائی، منگنی ہوئی، اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کی بیٹیوں سے ان کی نسبت ہو اور کافر مرے، اللہ نے ابو لہب کے بیٹوں کو بھی دولت ایمان عطا فرما دی۔ شیخ محب تبری فرماتے ریاض النظرہ کے مصنف فی مناقب العشرۃ المبشرین، محب تبری فرماتے رب نے انہیں بھی دولت ایمان دی۔ کیوں؟ حضور وہ پاک ہیں جو ان سے منسوب ہو جائے وہ بھی پلیت نہیں رہتے۔ ایک دفعہ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اب سوچنے کی کیا مقام ہے۔ علامہ صاحب نے آپ کے خطیب معظم نے اعلان کیا کہ کوئی بڑا فلسفہ شہادت بیان کریں گے، یہاں فلسفے کا موقع نہیں ہے،
لیکن ایک اشارہ دوں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. میں تمہارے پاس دو بڑے دلائل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تمہارا تعلق ان سے رہے گا تو تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ اہم بات ہے. دلیل ثقلین، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اولاد. عاشقان مصطفیٰ علیہ السلام ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. پوچھا کرتے ہیں لوگ جی پاک کر دیا پاک کر دیا، ضرورت کیا تھی؟ میں نے کہا جنہیں دلیل ہونا ہوتا ہے انہیں پاک بھی ہونا ہوتا ہے. بات سمجھنے، ایک ہے رہنما ایک ہے دلیل. حضور نے اسے دلیل قرار دیا. عطرت رسول میرے ہادی نہیں، خود دلیل ہے. وہ راستہ بتاتے نہیں، وہ خود راستہ ہے. کیونکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف صراط مستقیم پر چلو، فرمانا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. تم کسے صراط مستقیم سمجھتی ہو؟ کیا ہے صراط مستقیم؟ محمد کا راستہ ہی تو صراط مستقیم ہے. فتبعوہ، اسی کی پیروی کرو. اسی لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے اہل بیت راستہ ہے نہیں، یا میرے یہ نہیں فرمایا میرے اہل بیت ہادی ہیں، فرمایا میرے اہل بیت تو دلیل ہدایت ہے. اور جنہیں دلیل بننا ہوتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پاک ہوں. زور سے. لوگ دلیل سمجھ کر ان پہ اعتماد کر بیٹھے اور وہ خود بھٹک جائیں. یہی پاک ہونا تقاضا ہے اس بات کا. اس بات کا تقاضا ہے کہ جسے دلیل سمجھا جائے وہ خود بھٹک جائے. تو پھر وہ دلیل کیسی؟ وہ تو لوگوں کو بھی بھٹکا دے گی. اسی لیے فرمایا جنہیں دلیل بنانا تھا انہیں پاک کر دی. اور پاک بھی عام نہیں کیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک اس طرح کیا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا. پیار سے، زور سے. بات تو آپ سے کر رہا ہوں، بات آپ سے کر رہا ہوں میں. اور آپ کو ہی جواب دینا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ نہیں. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں جنہیں دلیل بننا ہے انہیں پاک ہونا ہے. اسی لیے مالک نے پاک کیا، لیکن اس طرح پاک کیا جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اگر ہم حق ادا کریں تب بھی بڑی چیز اچھی طرح پاک صاف کرتے ہیں، اور جسے مالک حق ادا کرے. لیکن رک کر ایک بات کہوں گا کیونکہ میری مجبوری ہے، میں اہل سنت و جماعت. یہ آیت صرف اہل بیت کے حق میں ہی نازل نہیں ہوئی. اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کے لیے بھی ایسی ہی آیت اتاری ہے. سبحان اللہ. سنی ہے کبھی ابھی آپ نے وہ آیت سنی ہے؟ یقیناً سنی ہے. کیوں؟ وہ آیت بھی سنی ہے، یہیں سے سنی ہے. یہ حق ہے سنانا، کیونکہ یہ مرکزی جماعت اہل سنت کا مرکز ہے نا. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں. جیسی آیت رب نے اتاری اہل بیت کے حق میں ویسے ہی اتاری صحابہ کے حق میں. کون سی؟ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان. اے نبی کے صحابہ، ہم نے بدر کے میدان میں تم پہ وہ پانی نازل کیا تاکہ تمہارا ظاہر و باطن پاک کر دیں، تمہیں پاک کر دیں. ایک ساتھ بڑے مجتہد کہلاتے تھے، مجھے کہا پانی سے تو ظاہر ہی پاک ہوتا ہے. میں نے کہا اگلا لفظ تو پڑھ لے، تجھے بڑی جلدی ہے نتیجہ نکالنے کی. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، پانی شیطان کی پلیتی تو نہیں لے جاتا نا، وہ تو جسم کی پلیتی لے جاتا ہے. لیکن یہ عجیب پانی ہے. فرمایا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اس لیے اتارا کہ تمہارا ظاہر بھی پاک کر دے، تمہارا باطن بھی پاک کر دے. اب توازن آئے گا بات کا. فرمایا حبیب پیارے، اگر تیری اولاد کو صرف پاک کرتے تو رحمت للعالمین کیسے بنتا؟ ہم نے تجھے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ اپنی اولاد کو پاک کر، ہم نے تو اس لیے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے کہ سارے جہانوں کو پاک کر دے.
بول رہا ہوں، جبکہ میں تو کتنے دنوں سے کتنے ضلعوں میں بول کر آیا ہوں. ذرا ایک مرتبہ گواہی ہو جائے، میرا بھی سینہ تھر جائے. اور جو صحابہ کو پاک نہ مانے وہ بھی، اور جو اہل بیت اطہار کو پاک نہ مانے وہ بھی. ہم تو ہیں اہل سنت، اور میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. دونوں کا سہارا ہمارے پاس موجود ہے. سنی بھائیوں، اب آئیے کیوں پاک کیا انہیں؟ فرمایا اس لیے کہ انہیں دلیل بنایا، ان کو دلیل بنایا. اب جو بڑے بڑے دلائل ہیں، وقت ہے کم، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. البتہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کے سامنے ان دلائل کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ارے اہل بیت اطہار میں بڑی دلیل سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ثقلین میں ایک بڑی باعظمت اور بڑی رفیع المرتبت ہستی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء المسلمین، سیدہ نساء المومنین، سیدہ نساء العالمین، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت. ان کی تمام زندگی خواتین اسلام کے لیے درس ہے. مادر آرا اسوہ کامل بطول، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادر آرا اسوہ کامل بطول، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. اللہ اقبال سے پوچھا فاطمہ کون ہے؟ فرمایا از مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم تو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے کی حیثیت سے بڑا مقام رکھتی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. تفصیل میں نہیں جاتا چاہتے. ایک نسبت حسنین کریمین کی اماں ہے، اور تاجدار حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے، اور رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. 6 مصروں میں علامہ اقبال نے شیر 6 مصروں میں یہ 3 نسبتیں علامہ نے بیان کی ہیں. میں نے کہا علامہ تو بھی بڑا شاعر ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت ہے. تم نے 6 شعروں میں 3 نسبتیں بیان کی، اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں 6 نسبتیں بیان کی، ایک شعر میں بھی نہیں. فرماتے ہیں نور نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور خود بنتے نور زوجے نور. نہیں ابھی سمجھ نہیں آیا. خود نور، نور کی بیٹی، نور کی بیوی، 2 نوروں کی ماں. علامہ بڑا شاعر ہے. 6 مصروں میں 3 نسبتیں، میرے آلات نے ایک مصرے میں 6 نسبتیں. کہیے نا سبحان اللہ. نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 وحدت کی کلی اللہ رلما نور کا. گرامی قدر حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا ماں کے لیے ان کی حیات طیبہ اسوہ کاملہ. علامہ کہتے ہیں میں تمہارے سامنے اسوہ فاطمہ پیش کرتا ہوں. اے ملت کی ماں، فاطمہ کی طرح دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو جاؤ. آج بھی تمہاری گود میں پلنے والے بچے شبیر جیسی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اگر بندے درویش پذیری 1000 امت نویرت تو نمیری، بطول باش بنہا شوادی عصر کہ از شب کہ بطول باش بنہا شوادی عصر کے در آغوش شبیر بگیری. آج بھی تیری آغوش تربیت میں شبیر جیسے بچے پل سکتے ہیں،
مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ شمع محفل نہ بنو، خاتون خانہ بنو، فاطمہ زہرا کا پردہ اپناؤ گے اور خدمت اسلام اپناؤ گے تو قوم میں شبیر جیسے بچے جنم لیں گے۔ لیکن ایک اسوہ میں پیش کروں گا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی خاتون جنت کا، کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا، کیونکہ یہ دلیل ہدایت ہے نا، اس لیے ان کا عمل پیش کرتا ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آخری نصیحت اور وصیت میں تمہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اب مردوں کو جو کچھ وصیتیں میں نے کرنی تھی کر لی، اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اذا انا مت، جب میرے لوگوں کی روایت تو سب سے بڑی سونے کی زنجیر ہے نا، ہاں تو امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اپنے ابا جان سے اور وہ امی جان سے، اور ان سے کون؟ محمد باقر عالم الہدا، عالم الہدا محمد باقر، اور ان سے امام جعفر صادق ابو عبداللہ فرماتے ہیں میرے دادا اپنی امی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے بوقت وصال مجھے فرمایا فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے چہرہ نہیں پیٹ، پیار سے اب تکلیف ہو رہی ہے، آپ گھر والوں کو بھیج دیتے بیچنے کے لیے، نہیں بیچتے تو کھل کے کہیں سبحان اللہ۔ بلکہ سنی بھائیو ایسا خلاف شرع کام ہو تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پیٹنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے بھی جانے کی ضرورت نہیں، چہرہ نہیں پیٹنا، بال نہیں کھولنا، فاطمہ بال نہیں کھولنا، چہرہ نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنا، وہ اعلان نہیں کرنا، دل درد میں آئے تو صرف آنکھوں سے آنسو بہا سکتی ہو، وہ ویلا نہیں کر سکتی۔ میں نے حدیث پیش کی، آپ خاموش بیٹھے ہیں، زور سے کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ اس حدیث پر عمل بھی کروائیں گے۔ اگر چپ بیٹھے رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو آپ موازنہ کر رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اور غلط ہو کیسے سکتی ہے؟ اس دھرتی پر اس سے سچا تو رب نے پیدا ہی نہیں کیا جو اپنی بیٹی کو یہ اذیت فرما رہا ہے۔ وہ نبی الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ قائد المرسلین ہے، جو وصیت فرماتا ہے صبر کرنا، چہرہ نہیں پیٹنا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت فاطمہ کا میں اسوہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ ثقلین ہے، یہ مستقل دلیل ہے، تو دلیل صرف بورڈ پہ نام لکھنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگ سبھی اسی سے محبت ہو جائے گی کہ بڑا سا بورڈ لگا لو، ہم فاطمی ہیں، فاطمی ہیں تو صبر کر کے دکھائیں، فاطمی ہیں تو صبر کر کے دکھائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سرکار کے وصال پر ایک کونے میں بیٹھی ہیں، اور اس زمانے میں روایت تھا قریش کی کچھ عورتیں وہاں رلانے کے لیے ہوتی تھی، رلانے کے لیے ایسی باتیں کرتی تھی، آج بھی ہیں، یعنی اگر کوئی فوت ہو جائے نا تو سارے چپ صبر کر کے بھی بیٹھے وہاں کے ایسی بات کریں گی کہ سب کو رلا ماریں گے، اس زمانے میں بھی تھی۔ انہوں نے آ کر باتیں کی جیسے اگر فاطمہ بہت روئیں یا نوحہ پڑھیں یا مرثیہ کہیں حضور کا، تو اس نے ترغیباً باتیں کی، تیرا باپ تو رحمت للعالمین تھا، کیا شان تھی اس کی، آج پردہ کر گیا۔ آپ نہیں روئے، چلائی نہیں، آپ نے واویلا نہیں کیا، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے فاطمہ تجھے باپ کے جانے کا دکھ ہی کوئی نہیں ہوا، یہ آخری حملہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے تجھے دکھ نہیں ہوا، آپ بولی لیکن زیادہ نہیں بولی۔ آپ نے فرمایا پگلی ان کے جانے کا مجھے دکھ نہیں تو کسے ہوتا، میرے ابا جان ہے، میرے چارات میں بدل جائے، اور فاطمہ مرثیہ نوحہ نہیں کرے گی کیونکہ اس کے ابا نے اسے منع کر رکھا ہے۔ ایک قوم کی بیٹیوں، امت محمدیہ کی بیٹیوں، تمہارے لیے ثقلین ہے فاطمہ، اگر وہ صبر کرتی ہے تو تم کیوں صبر نہیں کرتی ہو؟ ثقلین میں ہمارے سامنے فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا بیٹا امام حسن، کہہ دو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ یار لوگ مرضی سے امام حسن کا نام لیتے ہیں،
دل آئے بولے 3 سال میں کبھی ایک مرتبہ. میں نے کہا کیوں یہ امام حسن یہ حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا حضرت فاطمہ کا دودھ نہیں پیا؟ کہا پیا ہے. میں نے انہیں سرکار نے گھٹی نہیں پلائی؟ کہا پلائی. میں نے کہا انہیں حضور نے جوانہ نے جنت کا سردار نہیں کہا؟ کہا ہے. میں نے کہا انہیں حضور نے اپنا بیٹا نہیں کہا؟ کہا ہے. تو میں نے کہا کوئی بمباڑا، کوئی سڑک، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ ان کے نام پر منسوب ہی نہیں ہے. سنیوں کو سمجھو گے کہ بھی نہیں سمجھو گے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھو کہ ان دونوں بیٹوں میں آپ کوئی فرق کرتی ہیں؟ حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ ان دونوں نواسوں میں کوئی فرق کرتی ہیں؟ الگ تو کوئی حدیث ہی نہیں بولتی حضور. جب بھی بولتے دونوں کا نام اکٹھے لیتے، اور اکٹھے میں بھی پہلے حسن کا پھر حسین کا. ان کو اگر کہا حسین منی وانا من الحسین تو ان کو الگ کیا کہا؟ ان ابنی ھذا سیدان. اے میری امت یہ میرا بیٹا جو اس وقت منبر پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، حسن ھذا سیدان، یہ میری پوری امت کا سردار ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا پوری امت کا سردار ہے. جب امت 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، خون کی نہریں بہہ جائیں گی، تو اسے رب نے توفیق دی ہے یہ اپنی حکومت کی قربانی دے کر مسلمانوں کے دل جوڑ دے گا. 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 مصلحم بین الفئتین، اور فئتین کون سے؟ عظیمتین من المسلمین. من المسلمین. من المسلمین. مورو والو من المسلمین. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ من المسلمین. ایرانیوں کا دل کرتا ہے کچھ کو کہنے کے لیے کافرین. میں نے کہا کفر اسلام کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہیں، محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے مصطفیٰ مسلمان کہیں، تو کون ہے 2 ٹکے کا لونڈا جو یہ فتویٰ دے کہ مصطفیٰ کے صحابی مسلم نہیں ہیں، اور جسے مصطفیٰ مسلم کہیں انہیں تو خدا نے کافر نہیں بناتا. دونوں جماعتیں مسلمین کی ہیں اور دل ٹوٹے ہیں. حسن وہ سردار ہے دل جوڑ دے گا. کہیے نا سبحان اللہ. ہاں دل جوڑ دے گا. اور جوڑے نا دل، جوڑے کہ نہیں جوڑے؟ جوڑے. کہا آپ میرے ابا سے بھی لڑتے رہے، اب لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ میں حسن ہوں. سبحان اللہ. لڑائی نہیں ہوگی، حسن ہوں. حسن ہوں. بڑی قربانی ہے بھائی. اگر کوئی کونسلر بھی بنا اور اس سے کوئی چھینے تو فائر مارتا ہے سیدھا سینے میں. یہ جی کونسلر سے بھی کوئی کونسلر ہی چھینے تو یہاں سیدھا، یہاں فائر. اتنے ادھر بھی نہیں، یہاں بالکل سینٹر میں سیدھا گولیاں تھا. اور وہ 30 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. 30 لاکھ مربع میل، مراکش سے لے کر بلوچستان تک 30 لاکھ مربع میل کا حاکم. کمزوری بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ بنو ہاشم میں کبھی کوئی بزدل پیدا ہی نہیں ہوا. عبد المطلب کی اولاد میں کبھی کوئی بزدل نہیں ہوا. لوگ کہیں گے شادی کی آپ کیا تعصب کی بات کرتے ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتے ہوتے تو حضور یہ رجز پڑھتے حنین کے دن، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں. یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. اس لیے بھی سب پیچھے رہ جائیں، محمد تلوار نیچے نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ نبی بزدل نہیں ہوتے، اور نبی ہونے کی وجہ سے بھی بزدل نہیں ہوں. اور پھر ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا. عبد المطلب کے خون میں بھی کوئی بزدل نہیں ہے. بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، یہ رجز بخاری شریف کے اندر. اور میں ان لوگوں کو بھی 1 منٹ میں دعوت دے دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں آپ کے بزرگوں میں مومن نہ تھے. میں نے کہا مومن نہ ہوتے تو فخر کے مقام پر کسی کافر سے اپنا نسب جو پر سردار تھا.
یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید سارے ہیں، اس کو خاص سید کیوں کہا؟ فرمایا سید خاص اس لیے ہے کہ تم سے تو ایک گلی کی کونسلری چھوڑی نہیں جاتی، وہ 30 لاکھ مربع میل کی حکومت دیتا ہے صرف اس غرض سے کہ میرے نانا کے صحابیوں کے دل جڑ جائیں. آپ پیار سے آواز آئے حسین ابن علی کی شہادت کو بھی سلام ہے، حسن ابن علی کی صحابت کو بھی سلام ہے. زور سے بولو. اس تقریر کے بعد اگر کم از کم جا کر آپ کو کھانا تو کھانا پڑے گا. پتا چلے وہ تقریر سن کے آئے ہم لوگ. میں عرض کر رہا ہوں حسن ابن علی کی صحابت ہے لیکن وہ ثقلین ہے، وہ من الثقلین ہے نا، احد من الثقلین. وہ ایک مستقل دلیل ہے. اس دلیل نے ہمیں کیا سبق دیا سنیوں کہ اگر وہ لوگ جن کو خلافت سونپ رہے حسن ابن علی وہ کافر و مشرک یا منافق و معصیت کار ہوتے تو حسن بھی تو اسی باپ کا بیٹا ہے. اگر چھوٹا فاسق کی بیعت نہیں کرتا تو بڑا بدکاروں کو خلافت کیسے دے سکتا ہے؟ بولیں گے آپ کیا؟ میں ہی بولتا رہوں. میں تو دلیلوں سے بول رہا ہوں، وہ لوگ بلا دلیل بولتے ہیں تب بھی پتہ ہے ٹیلی ویژن پر ہو جی. تو ہم دلیل سے بھی بولے تو بلوانا پڑتا ہے. آپ کو ذرا ملا کرو نا بات کے ساتھ. حسن ابن علی کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے. اگر حسین ابن علی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا تو حسن ابن علی بھی کافر کو خلافت نہیں دے سکتا. میں نے کہا اگر اماموں کو ماننے والے ہو تو پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ امام اسے خلافت دے رہا ہے، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. معلوم ہوا تمہیں اماموں سے پیار نہیں، تمہیں اپنے نفس سے پیار ہے، تمہیں اپنی خواہش سے پیار ہے. تم اپنے خیالات کو، اپنے آورش کو تم اپنا دین سمجھتے ہو. ہم اماموں کی پیروی کو اپنا دین سمجھتے ہیں. تم امام حسن کو چھوڑ گئے، باوجود امامی کہلانے کے امام حسن کو چھوڑ گئے. سنیوں نے اسے امام اور اسے اپنا پیشوا مانا تھا. ہمارے امام نے جس کو خلافت دی سنی آج بھی اسے صحابی رسول سمجھتے. اماموں کے ساتھ ہم ہیں یا تم ہو؟ بولو. اماموں کے ساتھ ہم اماموں کو مان، ہم والے بیت کو میں کہ مانتے ہو تو سیدھے ہو کے مانے. امام حسن نے کسے مانا اسے کیوں نہیں مانتے؟ یا بولو امام معصوم نہیں ہوتے؟ یہ تو تمہارا ہی عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے وہ پاک ہوتے لیکن معصوم صرف نبی ہوتے. تم تو معصوم نہیں مانتے. یہ کیسا معصوم ہے کہ جس کو خلافت دے رہا ہے تم اسے کافر مانتے ہو؟ کافر کو خلافت دے کے امام کیسے معصوم رہ سکتا ہے؟ کچھ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اور اگر آ گئی ہے تو سمجھاؤ لوگوں کو. میں اپنی جماعت کو 3 دن سے یہی بتا رہا ہوں، سنیو اہل حق تم ہو، صحابہ کے وارث تم ہو، اہل بیت کے وارث تم ہو، صراط مستقیم پہ چلنے والے تم ہو، لیکن اپنی دعوت کو چھپا کے نہ رکھو. زبانیں کھولو خدا کے لیے. کریا کریا بستی بستی اہل سنت اہل حق ہے، لیکن اس کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اس دعوت کو لے کر چلو. اشارہ دے دیا میں نے، میرے پاس وقت نہیں ہے. 3:30 بھی حضرت ہونے والے ہیں. نہیں اس سے آگے نہیں. اس لیے اگر میں آپ کو حکم نہیں ڈالتا، آپ نازم اعلیٰ ہے، ہماری لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہے. اگرچہ ہم مرکزی نازم اعلیٰ ہے لیکن آپ کے صوبے میں ہے نا، اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہم. لیکن اتنی لمبی تقریر نہیں کروں گا کہ آج ہی ساری کر جاؤں. آپ کو پھر مجھے بلانا پڑے گا. آپ تو مولوں سے اور اس مسجد کے ماحول سے مجھے پیار ہو گیا. مجھے بار بار بلانا ہوگا، میں بار بار سنیوں کو سناؤں گا. اس لیے آج ختم کر کے نہیں جاؤں گا، موجود پھر آؤں گا، پھر باتیں کروں گا. آج موقع تھا، دیکھو کتنے علماء موجود ہیں. مجھے سے تعلق کری، یہ مفسر قرآن بیٹھے، استاد العلماء بیٹھے، علامہ محمد ادریس ڈاہری
جب بیان کرتے ہیں تو زمانہ سنتا ہے. بلبل مدینہ بیٹھے، شیخ الحدیث بیٹھے، علم کے لیے اعداد ہے کہ ان کی موجودگی میں بیان کروں، لیکن وقت کم ہے. سنو، یہ امام حسن کا درس ہے، ابھی پیش کیا. اب حسین ابن علی کا درس سنو. کون حسین ابن علی؟ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا وہ آنا من الحسین کی سمجھ نہیں آئی، حسین منی کی تو سمجھ آئی. تو حسین حضور سے ہیں. حضور کیسے حسین سے ہیں؟ فرمایا حضور اصل ہیں، حسین فرع ہے، اور فرع پھول ہوتا ہے، فرع پھل ہوتا ہے، فرع پتا ہوتا ہے، اصل جڑ ہوتی ہے. لیکن جب پھول پروان چڑھتے ہیں تو جڑ چھپتی ہے، پھر اس جڑ کا تعارف بھی پھول سے ہوتا ہے. مثال سمجھا سکتے، اصل نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حضور حاوی ہیں، ابھی نہیں قیامت تک حاوی ہیں، قیامت کے بعد بھی حاوی ہیں. لیکن یہ مثال ہے، اور مثال ممثل لا تو کوئی عین تھوڑا ہی ہوتی ہے، تھوڑی سی مناسبت پر بیان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا حسین تو مجھ سے پہچانا گیا، لیکن وہ خود بھی کچھ کم نہیں کہ اس کے خون کی قربانی سے ایک زمانہ میرے دین کو پہچانے کا. یہ مطلب ہے آنا من الحسین. سنیوں، امام علی مقام کا درس کیا ہے؟ امام علی مقام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد رسول اللہ تک انبیاء کے جانشین ہیں. ان کا یہ سبق ہے کہ نبیوں والے کبھی جبر و استبداد کی حکومتوں کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے. اگر تاریخ پڑھنی ہو تو قرآن اٹھا کے دیکھو، ابراہیم اکیلے نمرود کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے. ملت طرف پیار سے خراج تحسین پیش ہو جائے. سبحان اللہ. 1.25 لاکھ انبیاء میں کبھی کوئی ظالموں کا پارٹنر نہیں رہا. یہ آج کی دور میں، بلکہ میں کیا کہوں افسوس کے ساتھ، اہل سنت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ بادشاہ چاہے یزیدی ہو، 2 دن رہ آئے اسلام آباد، اور نہیں تو میریٹ ہوٹل میں کھانا ہی کھائیں گے. میں نے کہا لعنت ہے، اس سے تو مرتاد کھا لینا بہتر ہے. یزیدوں کی دعوت حسینیوں نے کبھی قبول نہیں کی. اگر کبھی بادشاہوں کی سنیں گے تو اس شرط پر کہ وہ دین کی سنیں گے. دین کا غلبہ، جب وہ دین کی نہ سنے تو حسینی بادشاہوں کی کبھی نہیں سنتے. لیکن آج کے دور میں کاسالے دنیا دار ہوٹلوں کے کھانے پر اور بادشاہی گاڑیوں میں سفر کرنے کی خواہش لے کر علماء مشائخ کو بیچتے پھر رہے ہیں. مرکزی جماعت اہل سنت اس دور میں حسینی عزم کے ساتھ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی کا وہ قافلہ ہے جسے ڈھنگ آتا ہے جدیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا. ہم وہی قافلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. مرکزی جماعت اہل سنت کا 28 مارچ کو کل پاکستان میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں ہم یہی عزم کریں گے، مینار پاکستان لاہور داتا کی نگری میں، کہ نورانی مرا نہیں بلکہ اپنی نورانیت سے لاکھوں دلوں میں حریت کی شمع روشن کر کے آئے. میرانی قدر سے امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں یزید کو للکارا، یزید کو للکارا، بڑی تیاری نہیں کی. لوگ آج انقلاب کا نام لیتے ہیں لیکن لائیو ممبر بناتے ہیں. لائیو ممبر بنو، چندے اکٹھے کرو. میں نے کہا امام حسین نے نہ کوئی ممبرشپ کی نہ کوئی چندہ اکٹھا کیا. جنہیں انقلاب لانا ہوتا ہے وہ ساری عمر اس انتظار میں نہیں رہتے کہ ابھی وقت بنے گا، ابھی موقع بنے گا. حسین نے بتا دیا انقلابی وقت کے غلام نہیں ہوتے، ابن الوقت نہیں ہوتے، بلکہ حسینی ابو الوقت ہوتے ہیں. وہ اپنا خون دے کر ملوکیت اور خلافت کے درمیان حد فاصل کھینچ جاتے ہیں. فرمایا میں نے نظام مصطفیٰ کا منشور حسین نے علی اصغر اور علی اکبر اور اپنے خون سے لکھ دیا، قیامت تک
پیش کرتے ہیں. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مدرائے حق میں دوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی. سجدے اوروں نے کیے پر تیرا جب انداز ہے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو